रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 बड़ी बड़ी सूरतों को ख़त्म कर लिया। अल्लाह से दुआ है कि हमें अमल करने वाला बना दे। और आज हम सूरत अन-निसा स्टार्ट करेंगे। और अन-निसा के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि ये हमारे नाम के साथ है। देखिए बाज़ दफ़ा औरतों के दिल में ये ख़्याल आता है कि इस्लाम में आदमियों को वो मुकाम दिया गया है, औरतों को नहीं। आप देखिए पूरे कुरान में अर्रिजाल के नाम से कोई सूरत नहीं है। हमारे नाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पूरी इतनी बड़ी सूरत दे दी। और सूरत अन-निसा को जो है वो अन-निसा कुबरा कहते हैं, और सूरत तलाक जो है उसको अन-निसा सुगरा कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारे नाम की 2 सूरतें हैं कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरत जो है इसमें ख़ानदान के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में डिटेल बताया गया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों की समझ आ जाए। एक सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा खुश होने के लिए मैं आपको इसका ब्रेक डाउन देती हूँ। जो अभी तक हमने सूरत आल इमरान और सूरत अल बकरा पढ़ा है कि आल इमरान की आयत जो थी वो 200 हैं, उसके अल्फाज 3542 हैं, और उसके हरूफ 15,336 हैं। और इसी तरह से सूरत अल बकरा आयत 286, अल्फाज उसके हैं 6031, हरूफ हैं उसके 20,000। और एक हरफ पे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या बताया था, जो हदीस से हमें मिलता है कि कम से कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 नेकियां अता करते हैं, और ज़्यादा देना चाहें तो अल्लाह की शान है वो कितनी ज़्यादा उसको बढ़ा दे। अगर हम कम से कम भी देखते हैं ना, तो आप देखिए कि इन 2 सूरतों में कि कितने हरूफ थे कि हमने 20,000 और 15,336, अगर हम इनको दोनों को मिलाते हैं तो 35,336 हरूफ हम पढ़ चुके, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,53,360 हरूफ, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी नेकियां हमने कमा ली हैं। और अब आगे देखिए कि सूरत अन-निसा में हम लोग जो पढ़ेंगे कि इसके हरूफ जो है 16,030 हैं। तो अब ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मल्टीप्लाई होती जाएंगी, हमारी नेकियां बढ़ती जाएंगी। ये तो थोड़ी सा जस्ट रग़बत दिलाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी इसी तरह से पढ़ती हूँ तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि जब हम कभी भी सुनते हैं, फिर हम उनको देखते हैं, फिर वो हरूफ बार बार पढ़ते हैं, तो आप सोचिए कभी आप अब ये देखिए मैं बात कर रही थी वो लोग जो हिफ्स करते हैं ना, तो वो सारा दिन याद करते हैं, सारा दिन याद करते रहते हैं। अब बार बार वो जब रिपीट करते हैं तो कितना अजर उनको मिलता होगा। इसी तरह से जब आप कुरान को खोलते हैं तो उन हरूफ को बार बार पढ़ा कीजिए, क्योंकि एक एक हर्फ पे इतनी नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कि सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले तो दुआ कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तो हम तीसरी इतनी बड़ी सूरत पढ़ रहे हैं, और ये मदनी सूरत है, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मक्का में सूरतें नाज़िल हुई थी उसमें सारी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो आखिरी नबी हैं और उन पे उनकी अताअत करना, और फिर आखिरत का ज़ोर था कि आखिरत पे ईमान लाओ, आखिरत पे ईमान लाओ, और उससे डरो और उसका तकवा इख्तियार करो। फिर जब मदीना में आए थे तो एक आज़ाद रियासत बन गई थी। तो अब अहकामात आ रहे थे कि अब लोगों ने कैसे जीना है, और अगर कोई मसले आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि रहती दुनिया तक इस्लाम रहना है। और पूरी सूरत में आप देखें कोई भी मसला है तो आप अपने ऊपर रख के आपने देखना है कि मैंने इस पे कैसे अमल करना है, इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकुल्लाह, इत्तकू, तकवा करो, डरो, रब्बकुम, अपने रब से, अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिद, एक नफ्स से। अब सबसे पहले तो देखिए कि हमने सूरत अल बकरा का जो ख़त्म किया था उसमें हमने क्या आयत पढ़ी थी कि वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फ़लाह पा जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें एक नुस्खा बता दिया कि फ़लाह का मीन्स कामयाबी का, जन्नत में जाने का एक नुस्खा ये है कि जब तक अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हो। अब सूरत निसा में
جو ہم پہلی ہی صورت پڑھ رہے ہیں، پھر وہی بات آگے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور اسی صورت میں آگے جا کے پھر تقوی کا لفظ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس صورت کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زور تقوی پہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تبھی ہم ان تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا ان پہ عمل کر سکیں گے، کیونکہ آگے وراثت کا آ رہا ہے، آگے یتیموں کے بارے میں آ رہا ہے، آگے خاندان کیسے بنے گا اس کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں قرآن پاک میں سب جگہ پہ جہاں پہ بھی آتا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، کس پہ ہوگی؟ مال پہ ہوگی نا، اور اولاد پہ ہوگی، وہ جو ہم سارا پڑھتے رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے جب مال کا بات آتی ہے، جو بھی ولی بن جاتا ہے، اس کے بعد جو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ وراثت کی تقسیم پہ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ اور اب یہاں پہ ہم اس صورت میں یہ سیکھیں گے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے وراثت کا قانون جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ پھر اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی ہارٹ میں کرتا ہے، کوئی آئیز میں کر لیتا ہے، کوئی فیٹ میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کر لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کے بھی ڈیفرنٹ اینگل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے وراثت کے، کیونکہ اس میں جمع تقسیم اتنی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کہ جب وراثت کا حکم آتا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں زندگی اور موت کا تو لگا ہی ہے، کسی کے گھر میں زندگی ہے اور کبھی موت کا بھی وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا احکامات ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرنا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ تقوی کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کون متقی ہیں، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن بھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت اگر ملے گی نا تو وہ متقیوں کو ملے گی۔ اب سب سے پہلے تو یہی کویسچن آتا ہے کہ پھر ہم متقی کیسے بنیں کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت مل جائے۔ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بعض لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں، تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ فتنے میں آ جائے یا وہ اس کو نہیں اس طرح سے سمجھ سکتا؟ تو وہ تقوی ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹ لیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقوی آ جائے جو اولیاء کا تقوی ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، تقوی کا پہلا لیول ہے، اس کے 3 لیول ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے۔ تو پہلا لیول تو یہ ہے، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے، وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے، اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں۔ بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کویسچنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ان تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں۔ اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے، تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے۔ اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے۔ اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں، رائٹ؟ غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا، اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے۔ اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات تو ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے۔ تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے۔ دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے۔ اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، وہ جو مباح چیزیں ہیں جو جائز چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں، کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں۔ ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مباح ہیں، اس کا جائز ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے، اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہوتے ہیں، تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا۔
اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے سورت آل عمران، اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت آل راف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھیے، ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں، کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقوی اختیار کرتے. اللہ سے دعا کریں، اس پروگرام پہ پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا رب العالمین ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقوی ہے کیا، کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، آخر وہ تقوی کیا ہے، ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقوی تھی، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں، وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. اللہ محبت کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے. وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے. ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے، مہنگے پرس لیں گے، مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے، لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا. آپ اللہ کا تقوی لے لیں، اللہ وہ واو لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے رویوں سے کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا. آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پہلی آیت کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا. کہ دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وخلق منہا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساءً، اور عورتوں کو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو، تم کسی تھیوری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. دیکھیں کہا نا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو. اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی. دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا،
पूरी कायनात वो एक ही कुंबा है, एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे में उन्होंने कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। और फजीलत जो किसी भी इंसान को दूसरे पर है वो सिर्फ उसके तकवा की वजह से है। अल्लाह अकबर। और आगे देखिए कि हम किस तरह से वो ज़ातों को लेके हम जब, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बाहर जो लोग आ गए हैं उनमें तो फिर बहुत बेहतरी आ गई है, लेकिन ज़ातों पे लड़ते हैं, बरादरियों पे लड़ते हैं, शहरों पे, लाहौर का, कराची के छोटी छोटी चीज़ों पे किस तरह से हम लोग फ़र्क करते हैं, कैसे गोरे रंग को काले रंग पे फ़र्क करते हैं, कैसे अरबी को कि वो तो वो लोग खालिस अरबी हैं और कैसे अजमी के साथ उनको कंपेयर करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने यह बता दिया कि सारे के सारे तुम एक ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला आगे कहते हैं फिर के वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लज़ी वो जो तसाअलूना, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही इसके वास्ते से। कि वो कौन से सवाल करते हैं, जैसे कभी कोई जुल्म करता है ना तो कहते हैं कि खुदा का वास्ता ऐसे ना करो, कि अल्लाह का वास्ता देकर जिसके साथ तुम ऐसे करते हो तो उस अल्लाह से डर जाओ। वल अरहाम, और रिश्ते काटने से। देखिए वो वतकू, देखिए एक ही सेंटेंस में 2 दफ़ा ये लफ्ज़ आया है। जब तक हम अल्लाह से नहीं डरेंगे तो हम रिश्तेदारियां भी नहीं निभाएंगे। अरहाम, देखिए वो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि जो रिश्ते काटते हैं ना, रहम जो है वो क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के अर्श के नीचे लटक जाएगा और वो दुहाई देगा कि या रब्बुल आलमीन, इन लोगों ने दुनिया में मुझे काटा था तो आज इनको तो जन्नत में ना भेज। तो इसलिए इतना ज़रूरी है। देखिए एक तो वो होता है ना कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार वो मेरे से अच्छा, मैं उससे अच्छा, तो बात ख़त्म, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। सुलह रहमी क्या होती है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छा करते हैं। देखिए आपने तो अपना जवाब देना है ना, हमने अल्लाह सुब्हान ताला को अपने अमल का जवाब देना है। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें रिश्तों की पहचान दे। देखिए सबसे पहले इरहाम में आप देखें ये रिश्ते कौन से आते हैं, एक माँ बाप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्री की तरह देख लीजिए कि एक जड़ें हैं जैसे एक ट्री की, वो आप देखिए उसके माँ बाप है, फिर तना आप देखिए, फिर बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे बहन भाई हैं वो हैं, और फिर उसमें शाखें हैं, जैसा फिर बहन भाइयों की शादी होती है और उनकी औलादें आ जाती हैं, तो ये बेसिकली ख़ानदान हो जाता है। फिर रहम के साथ क्योंकि माँ बाप जुड़े होते हैं ना, तो माँ की जो फैमिली के साथ है, जैसे आपकी खालाएँ हैं, आपके मामू हैं, फिर उनकी औलादें आ जाती हैं, नाना नानी आ जाते हैं, और फिर दूसरी तरफ अगर बाप के रिश्ते में देखो तो आपका दादा दादी हैं, और फिर आपकी फूफियाँ हैं, फिर आपके चचा ताया आ जाते हैं, और फिर उनकी औलादें आ जाती हैं। ये जब मैंने आयत पहली दफ़ा पढ़ी थी मैं इतना डरी थी कि मैंने बाकायदा एक ट्री बनाया था, और मैंने उसमें सारे लोगों के पहले एक दायरे में जो हमारे सबसे पहले देखे सबसे ज़्यादा हक जो है ना वो आपका, जो आपका सबसे पहला ट्री है ना, पहला आपका ख़ानदान का है कि आपके बहन भाई हैं, उनकी औलादें और उनके उनके स्पाउसेस हैं, जो भी अज़वाज हैं उनका है। फिर उससे बड़ा ट्री एक दूसरा दायरा आता है जिसमें वो खाला आ जाती हैं और मामू, और फिर चचा ताया वगैरह और फूफियाँ आ जाती हैं। तो जब आप बनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्योंकि हम लोग इतनी दिनों से बाहर रहते हैं, कई रिश्तों में कई बच्चों के नाम भी भूल जाते हैं कि उनके क्या नाम थे, अच्छा उनके कितने बच्चे थे। फिर इतना मज़ा आता है आप वो ट्री, अब आज आप जब आप फारिग होंगे तो आप ज़रूर वो ट्री बना के देखिएगा कि ये अल्लाह का हुक्म है। देखिए एक तो होता है ना कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं देखो ये कर लो, ऐसे कर लो, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे ये आयत क्यों आ गई है, क्योंकि आगे अल्लाह सुब्हान ताला जो सारे अहकामात दे रहे हैं उनके साथ इसका कितना ज़रूरी है जानना। क्योंकि तकवा नहीं होगा तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर हम कहेंगे वो मेरे साथ बुरा तो मैं उसके साथ बुरी थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया था इसलिए मैंने। देखिए जब घरों में शादियाँ होती हैं ना तो ये तभी बंदा खुलता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता था जब शादियाँ होती है कि वो रिश्तेदार नाराज़ है, चलो जी उसको मनाने चले जो, उसने कहा तुम मेरी दफ़ा नहीं आए थे अब मैं तुम्हारी दफ़ा नहीं आऊँगा, मैंने ये नहीं किया, अगर एक भाई नाराज़ है तो तुम उसकी पार्टी में गए थे तो फिर अब मैं नहीं आऊँगा। तो किस तरह से हम इन रिश्तों को काटते हैं। अब अगर हमारे अंदर अल्लाह का तकवा होगा ना,
صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی. پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے. پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو. وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم. اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقوی کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی. اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب پاک سے. اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو. ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ اموالہم ان کے مال، الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا. انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا. آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے. تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں. تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے. اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی. دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ہی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے. باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا. آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے. اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہیں، اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خوف ہو تمہیں، اللہ کہ نہ تقسموا کہ تم تقسطوا کہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کر لو. اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے
تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ اب مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے. یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو زیادتی کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی. تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا, گناہ کبیرہ, اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے. تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے فَانْكِحُوا تو نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ اس سے جو پسند آ جائیں تم کو. مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو. تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النسائی عورتوں میں سے مثنا 2 و ثلاثہ 3 یا رباع اور یا 4. یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے, تعداد کا ذکر کیا گیا. اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی, تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا. یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا, وہ بہت شادیاں کر لیتے تھے. آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی. اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے, اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو, اور اس کی پھر ریزن بھی. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر ڈر ہو تم کو اللہ کہ نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے فواحدتاً تو ایک ہی کافی ہے. اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو, جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدتاً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے, اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر. تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ مینس ہماری لونڈیاں, ذالکہ یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو. کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے. اب ایک آدمی آپ دیکھیں ایک آدمی ہے اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی. پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے, ان کے سکول ہیں, ان کی بیماریاں بھی, ان کی خوشیاں بھی, اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا. اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی, کمانا تو آدمی نے ہے. تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو, ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو, اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی کو, جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا. تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدتاً تو ایک ہی کافی ہے, اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو, کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو. تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آپ
देख रहे हो कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 4। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या कह रहे हैं, व आतुन निसा, और दो औरतों को सदुकातिहिन्ना, महर उनके, निहलतन, खुश दिली से। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है महर की। महर निकाह का लाजमी हिस्सा है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। आदमी को निकाह में महर देना होता है। और उसमें देखिए आपने सुना होगा, वो कहते हैं जी शरई महर, इसका कहाँ से ये बात आई है, कौन सी हदीस में उन्होंने ये पढ़ा है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो महर दिया था वो 500 दिरहम उनको चांदी हक महर में दी थी, जो कि 187 तोला बनती है। तो ये कहाँ से ये बात आई, ये समझ नहीं आई है कि जो लोग कहते हैं जी देखिए जब जहेज़ देना है तो उस वक़्त तो इतनी इतनी चीज़ें मांगते हैं जिसकी कोई हद नहीं, कि ये ऐसे है वैसे। तो जब देने की बारी आती है, महर देने की बारी आती है, तो शरई महर उनको याद आ जाता है। और ये मैं सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि किसी ज़माने में मैं चांदी की कीमत ऐसे हो कि जैसे शुरू में तो सोना भी इतना महंगा नहीं होता था आज के हिसाब से अगर कंपेयर करो, तो कभी ऐसा हुआ होगा मे बी 3200 रुपये का कुछ इतना तोला बन गया होगा, तो वो उस वक़्त से फिर वो बात चली है। लेकिन आज के ज़माने से अगर आप लेते हैं तो ये इसका कोई भी वजूद नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर आदमी की हैसियत किंतार है, मतलब सोने का पहाड़ जितनी है, तो वो उतना भी दे सकता है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि इतनी, आदमी की हैसियत पे है कि वो कितना महर देगा। तो यहाँ पे वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि और दो औरतों को महर उनके खुश दिली से दो। फ़इन तिबना, बस अगर वो तिबना खुशी से दे दे, लकुम तुम्हें, अनशेन कोई चीज़, मिन हो इसमें से, नफसन खुद ही, और अगर वो अपनी दिल की खुशी से तुम्हें माफ़ कर देती हैं या फिर उस महर में से कुछ रकम से तुम्हें कोई तोहफ़ा देती हैं, तो फ़कुलूहु, तो खाओ उसे, हनीयन, खुशी से, मरिया और खुशगवार समझकर उसको ले लो। कि उसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ये तो महर की रकम थी, मैंने नहीं लेनी है। और औरत का ये हक है उसका महर, वो आदमी से अगर आदमी नहीं देता तो वो डिमांड कर सकती है। देखिए महर का ताल्लुक ऐसे नहीं, बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी इतना महर लिखवा दिया तो ये तो तलाक के वक्त देना पड़ेगा, तो उसका तलाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। महर शादी पे ही, बल्कि शादी की रात ही, मुझे तो जब मैं पढ़ी थी तो जितनी जल्दी हो सकता है महर अदा करना चाहिए, क्योंकि वो औरत का हक है। और आगे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, वला तू, और ना तुम दो, असुफहा नदानों को, अमवालकुम, माल अपने, अल्लती, वो जो, जआल अल्लाहु, बनाया अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, क़यामन, ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया, वर्ज़ुक़ूहुम, तो रिस्क दो उन्हें, फ़ीहा इसमें, वक्सूहुम, तो पहनाओ उन्हें, वक़ूलू, और कहो, लहुम उनसे, क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे बात करो भली। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से वापस यतीम के बारे में बात कर रहे हैं कि यतीम जो हैं, अगर वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनमें समझ नहीं है ना, तो उनके माल उनको ना दो उस वक़्त तक, क्योंकि ये माल उनकी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। ये वली को कहा जा रहा है ना, उनके जो जिसके पास उनका माल अब आ गया है, तो उस माल में से उनको रिस्क दो, जैसे उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना उसमें, और उनके कपड़े पहनाने का, और उनसे अच्छी बात कहो। कई दफ़ा देखिए ये भी होता है कि जो वली होता है ना, अगर कभी बाज़ लोग ही सिखा देते हैं कि देखो वो तुम्हारे बाप का माल था, उसमें से वो खा रहा है या कुछ है, तो वो अगर कभी ऐसा होता है कि गुस्से से बात करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि नहीं, उनसे भली बात कहो, उनसे अच्छा सलूक करो। और फिर आगे कहते हैं वबतलू, और आज़माते रहो, अल यतामा, यतीमों को, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब बलगू, वो पहुँच जाए, अन निकाह, निकाह की उम्र को। वली को बताया जा रहा है कि जब तक उनको देखते रहो कि उनमें उनमें शऊर इतना आ गया है कि वो अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि भाई मेरे ज़िम्मे ख़त्म करूं, मैं किसी तरह से पकड़ाऊं इन्हें, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, जैसे होता है ना एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि उनको आजमाते रहो यहाँ तक कि वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को। फ़ाइन, पस अगर आनस्तुम, पाओ तुम, मिनहुम उनमें, रुश्ता, भलाई, सूझबूझ, फदफाऊ, तो दे दो उन्हें, अलैहिम इन्हें, अमवालहुम, तो उनके माल पूरे के पूरे उनको वापस दे दो, वला तअकुलूहा,
اور نہ کھاؤ انہیں اسرافن اسراف کرتے ہوئے و بدارن اور جلدی جلدی کرتے ہوئے ان کے ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر آپ غور کریں تو کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال ہے، فار ایگزامپل میں ایک یتیم بچوں کی ایگزامپل آپ لے لیں، یا پھر ایسے کہ کوئی بوڑھا ہے آپ کے پاس نا، فار ایگزامپل کسی کی بڑے جیسے ہوتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی بڑے ہیں، باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں، ایک بھائی ہے بہن ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے ہیں، ان کا مال جو ہے بعض دفعہ لوگوں نے، جب میں سنتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس چکر میں کہ کہیں یہ فوت ہو جائیں گے تو جو مال بچے گا تو دوسرے بھائی بھی بیچ میں آ جائیں گے یا بہن بھائی آ جائیں گے، تو جلدی جلدی وہ مال کو ان پہ خرچ کرنا کہ جی ہم تو ان کا کھانا اس میں سے آیا تو ان کے ڈائپر اس میں سے آئے تو اس میں سے یہ ہو گیا تو خود بھی کھا رہے ہیں، تو جلدی جلدی وہ مال ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یتیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ جوان ہو جائے گا تو اس کو دینا پڑے گا، تو جلدی جلدی اس کا مال آپ خرچ کرنے کی کوشش کرو اور اس سے اپنی ضرورتیں زندگی پوری کرو۔ تو یہاں پہ اس کا منع کیا گیا ہے کہ وہ بڑے ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ اور جو کوئی ہو غنیًا غنی فَلْيَسْتَعْفِفْ تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے، کہ اگر تو وہ غنی ہے تو اس کو چاہیے، اگر وہ اتنا ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ اس سے اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے تو پھر یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے۔ اور وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا دیکھیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ خود ہی سے غریب ہے جو اس کا ولی ہے، تو فَلْيَأْكُلْ تو پس چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف اچھے طریقے سے۔ فَإِذَا پس جب دفعتم دے دو تم علیہم انہیں اموالہم ان کے مال فاشہدوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر وکفیٰ باللہ حسیبا تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہر آیت میں یوں نہیں لگتا کہ وہ واتقوا اللہ والی بات آ کے رک جاتی ہے کہ جس کو اللہ کا تقوی ہوگا وہی یہ سارے احکامات بھی پوری طرح سے پورے کرے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر غنی ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ نہ لے، لیکن اگر کوئی غریب ہے خود ہی سے اس کے حالات ایسے ہیں تو پھر وہ اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کہ چلو میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں یا اس کے مال کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر وہ لے کے اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے، اگر تم اس میں زیادتی کرو گے تو اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِلرِّجَالِ اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا یہ اگلی جو بھی آیات ہیں یہ اتنی غور سے سننے والی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا، تو جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا ہے کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے، جب بھی یہ تو زندگی کا ہے، زندگی موت ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسے ہونی ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے نا، آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں، یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں، میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا، نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح سے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں، ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے، اسی لیے واتقوا اللہ اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگے گا، کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یا اللہ جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا، جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ تھی، ہمیں معاف کرنا۔ اور دیکھیے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزوں کو بتا دیا ہوا ہے۔ اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا یہ بہت
وسیع اس کا علم ہے، اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم لیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس میں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی، مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو تارکہ چھوڑ جائیں، والدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے تارکہ چھوڑ جائیں، والدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار۔ اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں، اہل عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں، اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے۔ دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا اس چیز کی کہ کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا، اور ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیوں یہ ایسے تھا، لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا، جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں، تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے، اس کی ریزن کیا ہے۔ دیکھیے آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوسائٹی تو نہیں بنائی تھی نا۔ سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، ماں کیسے، باپ کیسے، اولاد کیسے، ان کے حقوق کیسے، اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے حقوق و فرائض ہیں، تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں، کیونکہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما اس میں سے جو قلّا قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا وہ زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ آپ نے وراثت کے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا، اور جب حاضرہ حاضر موجود ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابتدار، او یتامہ یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فَارْزُقُوهُمْ تو تم دو انہیں منہ ان میں سے۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ ہے نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہیں نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے ہو، جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے، یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا۔ تو وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا بھلی بات کہو، وَلْيَخْشَى اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ وہ لوگ جو، لو تارکو اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم اپنے پیچھے سے، ذریاتن اولاد، ضعافن کمزور، خافو وہ خوف کھائیں، علیہم ان پر، فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدہ بات سیدھی۔ اب دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کریٹ کر دیا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ولی ہے نا، جو تقسیم کر رہے ہیں، اس وقت سارے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ تم اگر ایسے وقت میں ہو کہ تم فوت ہو گئے ہو، تمہارے پیچھے جو بچے ہیں وہ کمزور چھوڑ گئے ہیں، تو تم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ تو آج جو پیچھے کمزور بچے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تم ویسے ہی فیصلہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو۔ دیکھیں اس سے زیادہ محبت اور کون کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے لگتا ہے کہ دلوں کے اندر کے حال بھی کھول کے بیان کر دیے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم تھوڑا سا بھی پیسے کی، کیونکہ یہ مال جب کم وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو رشتہ ہے نا اس کی ڈویژن کا اس میں بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، آپ بھی سنتے رہیے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔